अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक खास बात ज़हन के अंदर रखें, सबसे ज्यादा इस कलमे को छीनने की कोई कोशिश करता है तो वो है शैतान। और कोई मौका, बस इसको एक बात से मैं खूब तो खत्म करता हूं इंशाल्लाह, इसको मैं अब कंटिन्यूस रखूंगा, फिर ईमान बिल्लाह की तरफ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमानियात से मुताल्लिक आप मुसलसल कई जुमा से समाअत फरमा रहे हैं। आज भी ईमान की पहली शाख के बारे में कुछ बातें अर्ज करने की इंशाअल्लाह सआदत हासिल करूंगा। ईमान एक दरख्त है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 70 से ज़्यादा ईमान की शाखें हैं और उनमें सबसे बड़ी शाख, सबसे अफजल और सबसे औला शाख कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कलिमा तय्यबा अपने दामन में बहुत ज्यादा वुसअत, बरकत, रहमत और रहमत रखे हुए है। काश के कोई कलिमा तय्यबा की बरकत को समझता और इसके फवाइद को अपने दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करता। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर एक ही सवारी थी और उस सवारी पर आगे सैयद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और पीछे ही हज़रत मुआज़ बिन जबल बैठे हुए थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआज़, अब यहां मैं समझा दूं आपको, इस वक्त एक तबका ये कहता है कि दूर से सरकार को या रसूल अल्लाह कहकर के पुकारना माअज़ल्लाह शिर्क है। तो मैं यहां पर अर्ज करूंगा कि हमें जो दीन मिला है वो कहीं और से नहीं, करबला के ताजदार से मिला है। और जहां तक दूर से पुकारने की बात है तो आप जानते हैं कि 18 मुहर्रम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल की तारीख है। तो जब करबला में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नात लिखी। उस नात के आखिर में जो मक्ता था, उस मक्ते के अंदर उन्होंने लिखा, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन। मैं पूछना चाहता हूं, जिनके बाबा इस्लाम के लिए जान कुर्बान कर चुके, क्या उनका बेटा या रहमतल लिल आलमीन करके माअज़ल्लाह शिर्क करते? नहीं। पता चला दूर से भी सरकार को या रसूल अल्लाह कहकर के पुकारना शिर्क नहीं। और अरबी के कायदे के एतबार से या का इस्तेमाल दूर के लिए भी होता है और करीब के लिए भी होता है। ये कोई भी मकतब फिक्र का मौलवी अपने मकतब में किताब पढ़ाते होंगे ना, तो उसके अंदर ये जरूर हुरूफ निदा जो है उसके अंदर या के इस्तेमाल के हवाले से जरूर आएगा कि या करीब के लिए भी पुकारा जाता है और या दूर के लिए भी पुकारा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है या का इस्तेमाल। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब बैठे हजरत मुआज़ बिन जबल, एक ही सवारी पर दोनों, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, या मुआज़। तो हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, लब्बैक व सअदैक, हुजूर मैं हाजिर हूं। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ को पुकार कर फिर कुछ कहते नहीं है, फिर चुप हो जाते हैं। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआज़। तो हजरत मुआज़ बिन जबल फिर जवाब देते हैं, लब्बैक व सअदैक, सरकार मैं हाजिर हूं। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं फरमाते, फिर इरशाद फरमाते, या मुआज़। तो हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, लब्बैक व सअदैक, और बिल्कुल संभल करके एकदम बिल्कुल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
آگے کے ارشاد کی طرف کہ اب حضور کیا فرمائیں گے، ذرا میں اسے غور سے سنو. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سنائے جا رہے ہوں، توجہ چاہوں گا، جب سنائے جا رہے ہوں تو اپنی باتیں مت کرو، ورنہ حضور اور اللہ کی باتوں کا معاذ اللہ انسلٹ ہوتا ہے. اور توجہ بھی نہ ہٹاؤ، پوری توجہ لگا دو کہ اب کیا کہا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان سنایا جا رہا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل الرٹ ہو گئے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، جس کسی نے بھی دل سے، یہ لفظ دل آیا ہے، قلب کا استعمال حضور نے فرمایا، جس کسی نے بھی دل سے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا وہ جنت میں داخل. یہ دل کی بات ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ بس اتنا کہنا مطلب ہو گیا کام. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر زبان سے ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ بھی لیا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دل کی پوزیشن یہ ہے کہ معبود کی ایک بھی نہیں سننا، ساری سننا ہے تو نفس ہی کی سننا ہے. لیکن جس نے دل سے کہہ دیا، اب اس کے بعد وہ اس طریقے سے اس پر جمع ہے کہ سنوں گا تو صرف میرے رب کی سنوں گا، اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا بھی حکم آ جائے میں چھوڑ دوں گا. یہ ہوا دل سے ماننا. اور اسی لیے ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر دل مسلمان نہیں ہوا اور آنکھیں مسلمان نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں. یہ آنکھیں ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی رہتی ہیں، اور یہ دل ہے کہ نہ جانے کن کن کی محبت میں گرفتار پڑا ہوا ہے. اگر دل میں جھانک کر کے دیکھیں تو شاید کہیں خدا اور اس کے رسول کی محبت کا ٹمٹماتا ہوا دیا کہیں نظر آ جائے. زیادہ تر اس دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے دنیا 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 اور دنیا. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فکر کے بارے میں مجھے یاد آتا ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. تو جیسے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو یوں ہی نہیں نکل گئے. صحابہ کی عادت تھی کہ کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جیسے ہی گزرتے پہلے سلام پیش کرتے. یہاں تو پورے کی پورا ٹانڈا نکل جاتا ہے، سلام نام کی کوئی چیز نہیں. وہ چھوٹے کو بھی سلام کرتے، بڑے کو بھی سلام کرتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو. یہ حضور کا ارشاد ہے سلام کے بارے میں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا. وہ کسی خیال میں ڈوبے ہوئے تھے، جواب نہیں دیا. گزر گئے حضرت فاروق اعظم. جا کر صدیق اکبر سے شکایت کی، امیر المؤمنین میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا، وہ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، میں نے ان کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ابھی بلاتا ہوں. کیسے انہوں نے جواب نہیں دیا؟ خلیفہ تھے لیکن اخلاق مصطفیٰ سے واقف تھے. اور جملہ یاد رکھیے گا، حاکم بن کر نہیں جیتے تھے، خادم بن کر کے جیتے تھے. بڑا فرق ہے حاکم بن کر جینے میں اور خادم بن کر کے جینے میں. کہا اچھا سلام کا جواب نہیں دیا، چلو میں چلتا ہوں. بلایا نہیں، خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، بلایا نہیں حضرت عثمان غنی کو. تشریف لے گئے. کہا عمر چلو چلتے ہیں. گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا. دونوں نے فوراً جواب دیا. جیسے کہ دو آدمی جائیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے دو ہیں، تو اپنے خیال سے باہر آ چکے تھے، سلام کا جواب دیا. تو فوراً صدیق اکبر نے کہا عثمان تمہارے بھائی عمر نے تم کو سلام کیا، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا. کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں. اب جیسے انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں کب انہوں نے سلام کیا، تو صدیق اکبر یہ نہیں فرماتے کیا بات بناتے ہو. نہ کہا میں سچ کہتا ہوں، جو تم نے کہا سچ کہا. پھر
پھر فاروق صدیق اکبر نے فرمایا وہ تمہارے پاس سے گزرے، انہوں نے تم کو سلام کیا، تم کس خیال میں ڈوبے ہوئے تھے؟ سنیے غور سے، اب کیا سوچتے تھے وہ لوگ، کس خیال میں ڈوبے تھے؟ کہ میں کیا بتاؤں، ایک خیال میرے ذہن کے اندر گردش کر رہا تھا، میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو مجھے خبر نہیں کہ میرے بھائی عمر گزرے اور سلام انہوں نے کیا۔ کہا کیا خیال، کیا سوچ رہے تھے؟ کہا سوچ یہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور میں سرکار سے ایک سوال پوچھ نہ سکا۔ وہ سوال یہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے نا بہت بن سنور کر کے آتی ہے، ایسی بن سنور کر کے آتی ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تم نے نہیں پوچھا نا، میں نے پوچھ لیا، میں نے اس سوال کو پوچھ لیا۔ کہا جلدی سے بتاؤ حضور نے کیا فرمایا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب حضور سے پوچھا کہ یہ بن سنور کر کے جو دنیا آتی ہے اس سے نجات اور بچنے کی صورت کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا جو کلمہ میں نے میرے چچا کو پیش کیا تھا اور انہوں نے لوٹا دیا، بس وہی کلمہ طیبہ اس سے نجات کا ذریعہ ہے، یہی کلمہ تھے۔ یعنی دنیا کی محبت کے مقابلے میں خدا کی محبت دل میں زیادہ پیدا ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ پیدا ہو جائے، جب یہ محبت دل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نجات کا سامان بن جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ جس نے ایک بار دل سے کلمہ پڑھا اس کو نجات مل گئی۔ تو یہ حدیث سن کر کے حضرت معاذ بن جبل نے سرکار سے عرض کیا حضور اگر اجازت دیں تو میں بھی لوگوں کو اس کی یہ خوشخبری سنا دوں۔ توجہ چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے گا، اگر حضور اجازت دیں تو میں اس کی خوشخبری لوگوں کو سنا دوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اگر تم یہ بول دو گے نا تو لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں، اسی پر تقیہ کر لیں گے اور بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے بتایا کیوں، تو یہاں بھی محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تب انہوں نے یہ حدیث علم نہ چھپایا جائے اس کا حضور نے فرمایا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی۔ دو باتیں سمجھ میں آئیں، پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہزار زبان سے ہم کہتے ہیں لیکن ہماری زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں گزرتی تو یہ زبان سے کہہ دینا کوئی حاصل نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ کلمہ طیبہ کی اتنی کثرت کرو، اتنی کثرت کرو، اتنا پڑھتے رہو، اتنا پڑھتے رہو، اتنا پڑھتے رہو کہ یہ کلمہ تمہارے دل کے اندر اتر جائے، دل میں نقش ہو جائے۔ جیسا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں، اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں تو ایک پر خدا لکھا ہو ایک پر محمد لکھا ہو، اس محبت کو دل میں بٹھا۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جسے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور جب پیش کیا تو بڑے زبردست انداز سے پیش کیا اور اس کے فائدے کو پہلے ہی دن بتا دیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب سے مراد یہ نہیں کہ بالکل آخرت میں کامیابی، نہ، یہ کلمہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے، دونوں جہاں میں کامیاب کرتا ہے۔ لیکن اس کلمے کو سمجھو، اس کلمے کو دل میں اتارو، اس کلمے کا ورد کرو، اس کلمے سے محبت کرو، یہاں تک کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ جیتے جی تو اپنی جگہ پر یہ کامیابی دیتا ہے، لیکن مرتے وقت اگر کسی کو کلمہ نصیب ہو گیا تو اس دنیا سے وہ کامیاب ہو کر کے چلا گیا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب سکرات کے عالم میں کسی کو دیکھو لقنوا موتاکم، تو تم اپنے مردے کے سامنے یعنی مرنے والے کے سامنے تلقین کرو، یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، نہیں، اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے رہو، اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے رہو۔ تو پڑھتے 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 جب تم پڑھتے رہو گے تو اس کی زبان بھی حرکت میں آ جائے گی اور وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لے گا۔ اور ایک خاص بات ذہن کے اندر رکھیں، سب سے زیادہ اس کلمے کو چھیننے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ ہے شیطان۔ اور کوئی موقع، بس اس کو ایک بات سے میں خفت ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کو میں اب کنٹینیوز رکھوں گا، پھر ایمان باللہ، پھر ایمان باللہ کے تقاضے، جب تک میں ادھر رہوں گا آتا رہوں گا بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ہم رات کو سو جاتے ہیں لیکن فرمایا گیا ہم سوتے ہیں لیکن شیطان کا فتنہ جاگتا رہتا ہے۔
उसके फितने से भी बचना है तो कलिमे तैयबा को अपना विर्द बना लो, अपनी आदत बना लो, अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, इसलिए कि ये कलिमा ऐसा कलिमा है कि इसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की सबसे आला शाख के एतबार से बताया, और जिसका खातिमा ईमान पर हुआ और कलिमे पर हुआ, अल्लाह की बारगाह के अंदर वो दुनिया में भी कामयाब रहा और आखिरत में भी कामयाबी के साथ गुजरा। अल्लाह ताला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।